प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आजम नवाज शरीफ की, जिन्होंने आज भी सिक्योरिटी के मामलात पर आला सतह के इजलास की सदारत की। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान, बॉर्डर मैनेजमेंट और दीगर मामलात ज़ेर गौर आए। इजलास में फैसला हुआ कि कौमी सलामती के मुशीर नासिर जंजुआ को नेशनल एक्शन प्लान के अमल दरामद के टास्क फोर्स की सरबराही सौंपी जाएगी और ये भी कि सिविल आर्म्ड फोर्सेज के 29 नए विंग बनाए जाएंगे। उसके बाद कुछ बात करेंगे भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने भारत के यौम आज़ादी के मौके पर तकरीर में बलोचिस्तान, गिलगित और आज़ाद कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा किया। उस पर कांग्रेस रहनुमा और साबिक वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने भी उन पर तनकीद की और कहा कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। साथ ही पाकिस्तानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने बताया है कि आज सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने भारतीय हाई कमिश्नर को फॉरेन ऑफिस बुलाकर उन्हें खत दिया, जिसमें उन्होंने अपने भारतीय हम मनसब जय शंकर को कश्मीर पर बातचीत की दावत दी। बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपसे गुजारिश यही है कि जैसे ही आपको कनेक्ट किया जाता है आप लाइव होते हैं, लिहाजा कनेक्शन मिलते ही अपनी बात शुरू कर दें और उसको उसी मौजू तक महदूद रखिए जो ज़ेर बहस हो। अगर आप हमें ऑनलाइन कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप फेसबुक, ट्विटर और ईमेल के जरिए ये काम कर सकते हैं। हमें फेसबुक पे हमसे बात करने के लिए हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/bolbolpakistan1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है bolbolpakistan_ एंड bolbolpakistan@news.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ज़ेर सदारत आज तीसरा इजलास हुआ, सिक्योरिटी के मामलात पर गौर किया वगैरह वगैरह, और उसके बारे में ये जो प्रेस रिलीज़ है इससे हटकर मेरे पास काफ़ी चस्केदार बातें हैं। अच्छा, लेकिन आपने अपने इंट्रो में जो कहा ना कि कुछ बात नरेंद्र मोदी, मेरा खून इस वक्त खौल। चलें तो सारी बात नरेंद्र मोदी पे कर लेते हैं, फिर वी कैन नहीं। मुझे जो बुनियादी बात है, देखो सच्ची बात जो है, ये गुजरात से आए मोदी साहब जो हैं ये उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे जब बलूचिस्तान के लोगों की, उनके हुकूक की बात का जिक्र शुरू हुआ था। ठीक है, ओके। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इस हक की बात करने वाला जो पहला शख्स था जिसने फॉर्मली बात की एक चार्टर की सूरत में, उसका नाम इत्तेफाक से मोहम्मद अली जिन्ना था। ठीक है, जिन्हें हम कायदे आज़म कहते हैं, जो हमारे मुल्क के बानी। कायदे आज़म ने मशहूर ज़माना जब आइन साजी की बात हो रही थी तो 28 मार्च 1929 को 14 नकाती एक चार्टर दिया था कि वो किस किस्म का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो हो रहा था ना कि शराकतदारी मकामी लोगों से बरतानवी साम्राज्य वगैरह करे, तो उसमें क्या होना चाहिए। तो उसमें ख़ास तौर पर उन्होंने 2 नकात ऐड किए थे। नुक्ता नंबर 9, सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, क्योंकि सिंध को रूल किया जा रहा था बॉम्बे से। ठीक हो गई बात। 10वां ये था कि रिफॉर्म्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन NWFP एंड बलूचिस्तान ऑन द सेम फुटिंग्स एज इन अदर प्रोविंसेस। वाओ नुसरत साहब, दिस कुड हैव बीन रिटन टुडे। और 1929 में मार्च, गौर करें आप इस बात को। सही है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी, ये नरेंद्र मोदी की तकरीर का आगाज तुम बस सिर्फ बताओ जरा, और मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं कि वजह क्या थी। चले, मैं तो नहीं सुनाना चाहिए थी, लेकिन आप नहीं, मैं सिर्फ वो आगाज। ओके, सुने। मैं आज लाल किले की प्राचीर से, हाँ बस, मैं आज लाल किले से अभिनंदन और आभार। मसला ये था कि कांग्रेस ये चाह रही थी, कांग्रेस ये चाह रही थी कि जिस तरह मुगल बादशाह दिल्ली से अपने ज़ेर नगी इलाकों को कंट्रोल करते थे, जिस तरह ब्रिटिश इंडिया को
وائس رائے جو ہے وہ دلی سے بیٹھ کے کنٹرول کرتا تھا. ٹھیک ہے کہ ایک جگہ ہوتی تھی جہاں سے سب کچھ کنٹرول ہوتا تھا. مرکزیت, مرکزی سطح پر فل کنٹرول, ٹوٹل کنٹرول ہو مرکز کا. کانگریس کے مقابلے میں قائد اعظم کی تھنکنگ یہ تھی کہ نہیں, ٹھیک ہے وہ تو آپ یہ دلی سے بیٹھ کر صوبائی معاملات کو نہیں چلا سکتے, آپ کو صوبوں کے ان کے حقوق دینے ہوں گے. اور اس ضمن میں ان کا یہ تھا کہ وائس سندھ شوڈ بی رولڈ فرام بامبے. نہیں ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو پتا ہے جیسے آج بھی وہ چل رہا ہے سسٹم کہ اے اور بی اور لیویز اور جرگا اور فاٹا اور سیٹلڈ ایریا, انسیٹلڈ ایریا, کہ باقی جو صوبے ہیں اس وقت کے بھارت کے 1929 کے, اس وقت یہ مودی تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا یار, تو 100 سال سے زیادہ پرانی بات ہے. اور آج یہ بلوچستان کے ماما بن رہے ہیں موصوف. نہیں, یہ ہسٹری جو ہے ان کو بتانی پڑے گی. وہ میرے بچپن میں ایک فلم بنی تھی جس میں مرحوم علاؤالدین نے کردار کیا تھا, فن خان. اس میں وہ یہ کرتا ہے کہ اس نے شلوار پہنی, اس میں چاقو لگا ہوتا ہے, یہ وہ, اور وہ نا بار بار قمیض اٹھا گا, بڑی گرمی تاکہ چاقو نظر آئے, so you know, تاکہ لوگوں کو لگے. اور وہ جو بھی کوئی بڑی واردات ہوئی ہوتی ہے نا جس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو وہی ٹرائز ٹو اچھا پھر بڑی گرمی ہے. بھائی صاحب آپ کا کیا لینا دینا بلوچستان سے؟ پر یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو انڈیا میں بھی اپنی ہسٹری بھی ری رائٹ کر رہے ہیں, یہ تو وہ کیٹیگری سے آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی تاریخ پڑھ کے اپنی ٹھیک بات کریں گے. مجھے جو تکلیف ہے وہ یہ ہے نہیں, تکلیف تو بہت ہوگی. نہیں, اس نے یہ بات کر کے دراصل مجھ سے یہ حق چھینا ہے. دیکھو ہمارے ہاں بھی اس طرح کے ایک دو بے وقوف پائے جاتے ہیں نا, جن کی یہ تھنکنگ ہوتی ہے کہ اگر آپ بلوچستان کے لوگوں کی جائز جو شکایات ہیں ان کو پورا کرنے کی بات کریں تو آپ جیسے غداری کے مرتکب ہو جاتے ہیں. اب آج اس کے اس بیان کے بعد کس طرح میں لاہور کا سے آیا پنجابی اسلام آباد میں سوٹ ٹائی لگا کے بلوچستان کی بات کر سکتا ہوں؟ میں تو تمہیں ہمیشہ اس پروگرام میں روتا ہوں کہ گلمی نے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم بلوچستان کو یاد کرتے ہیں تو صرف اس وقت کرتے ہیں جب کوئٹہ جیسا کچھ سانحہ ہو جاتا ہے. خیر, بٹ نصرت صاحب ڈونٹ یو تھنک کہ مسٹر مودی چاہ یہی رہے ہیں کہ جو بلوچستان کے لوگوں کا نیریٹو ہے اس کو کسی طرح وہ ڈسکریڈٹ کریں؟ آپ جیسے لوگوں کو وہ یہ چاہ رہے ہیں موصوف کہ اس کاز کو وہ ہائی جیک کر لیں تاکہ ٹویٹر تک بیچارے بلوچوں کے لیے. بھارت کا وزیر اعظم جب لال قلعے کا ذکر کرتے ہوئے بلوچستان کی بات کریں, تو ایک ہسٹوریکل بیگیج ہے اس سینٹنس نہیں, تو یہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ آریہ ورت جو ہے should replace برٹش انڈیا. او گیو می اے بریک مین, یعنی forget it. تو ہو گیا نا, نہیں, بات یہاں ختم نہیں ہوتی. اس کو کیا پتا کہ بلوچوں کی اسٹرگل کیا ہے, کیا جد و جہد ہے. میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں, نہیں پتا ہو کہ اچھا بریک کا بھی وقت آ گیا نصرت صاحب. I'm sorry I have to stop you. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آئیں گے. تو آج اور بھی چیزیں تھیں لیکن فی الحال ہم بات کریں جو نریندر مودی بھارت کے وزیر اعظم, انہوں نے جو آج اپنی تقریر میں کہا انڈیپینڈنس ڈے پہ, اس پہ بات کریں. نصرت صاحب سے مزید تبصرہ لیں گے وقفے کے بعد. سوال ہو تو ٹویٹر پہ ضرور پوچھیں. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ نصرت صاحب, I know آپ مودی صاحب کو ہسٹری لیسن دینا چاہ رہے ہیں لیکن ون پاکستان hasn't really responded. اور ایک بات سرتاج صاحب نے ابھی کہی جو میں نے پڑھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مودی نے ہماری بات پروف کر دی. doesn't that help our case when he says things like this? کہیں تو سن رہی ہوگی. میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کتنی اچھی بات ہے, لوگ سن رہے ہوں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں. کون میں خواہ بن کے اوور سمارٹنس نہیں, مجھے ایز نصرت جاوید وہ تو مجھے ہر صورت میں یہ گلہ ہے کہ ہمارے ہاں سکسیسو گورنمنٹس نے بلوچستان کے لوگوں کو وہ حقوق دینے میں کوتاہی برتی کبھی کبھار, جس کا وعدہ وے بیک مارچ 1929 وعدہ نہیں بلکہ مطالبہ نان ادر دین قائد اعظم نے کیا. مطالبہ تھا یہ تو پارٹیشن سے پہلے 1929. میں یہی تو رو رہا ہوں. تو بھائی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے بعد یہ کیوں واقعہ ہونا شروع ہوا یہ کہ رنجیت سنگھ نے اپنے زمانے تک جو ہے وہ انگریزوں کو پنجاب میں آنے نہ دیا. ٹھیک ہے.
لدھیانہ جو ہے وہ آخری انگریز کی علمبرداری تھی، ستلج ریور جو تھا وہ بارڈر تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. انہوں نے لیکن چونکہ افغانستان میں شاہ شجاع کو بھیجنا تھا تو اس سے پہلے انہوں نے سندھ پر قبضہ کر لیا. فائن. کیونکہ انہوں نے بایا سندھ شکارپور اور وغیرہ وغیرہ بھیجا. ٹھیک. ہاں، اور سندھ کو بامبے کے اندر کر دیا. این ڈبلیو ایف پی اس وقت کا جو تھا، جو اب خیبر پختونخوا ہے، اس کو مختلف حصے بکھرے کو فاٹا بنا دیا، بفر زون یہ وہ افغانستان. جب یہاں پر وہ قابض ہوئے، کیونکہ رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد یہاں پہ بد امنی، سکھا شاہی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہاں پہ جب لارنس برادران آئے تو ان کی آنکھیں کھل گئیں. انہوں نے دیکھا ارے دریا، انہوں نے دریاؤں میں سے نہریں نکالی، ریل آئی، اور پنجاب کے اندر انہوں نے بڑی ٹھیک ٹھاک خوشحالی وغیرہ یہ وہ ادھر ادھر کر کے، اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کو 1857 کے غدر پر قابو پانے کے لیے ساری کمک جو ہے وہ یہاں کی مارشل ریسز سے ملی. ٹھیک ہے، رائٹ. ہو گئی بات. اب یہی قصہ وہ آگے بڑھانا چاہ رہے تھے بلوچستان میں بھی. تو وہاں پہ سینڈمن، جس سے وہ فورٹ سینڈمن شہر تھا، رائٹ، اور آج کل جس کو یوب کہا جاتا ہے، یہ رابرٹ سینڈمن، اور اس زمانے میں بلوچستان کو کراچی میں بیٹھا ہوا شخص کنٹرول کرتا تھا. رائٹ، اوکے. اس شخص نے ریزسٹنس کی، بڑی لمبی چوڑی خط و خطابت ہوئی، تو اس نے سینڈمن سسٹم دیا. اور یہ شخص بائی دا وے بلوچستان کا ماما بننے سے پہلے سینڈمن جو ہے یہ سوات میں اے سی رہا تھا. بلوچ کلچر میں بھی جرگا نام کا نہیں ہوتا تھا. جرگے کا لفظ اس نے وہاں سے سیکھا، ٹھیک ہے، اور پھر اس نے بلوچ جرگا کروایا. اینی وے اس نے بحث مباحثہ کر کے کہا کہ دیکھو بلوچوں کو ان کے قبائل میں منتشر رکھو، ان کے تمنداروں کے ساتھ سیدھی سادھی بات کرو کہ بھائی صاحب یہ آپ کو لیویز پیویز یہ وہ وغیرہ وغیرہ، اور مین وائل آپ کو امن و امان اور یہ وہ اس میں. اور ان کو مقصد یہ کہ پہلے جو ایک وائٹ مینز برڈن ہوتا تھا نا، کہ سامراج کہتا تھا ہم تو آپ کو مہذب بنانے آئے ہیں، ہم آپ کو ریل دے رہے ہیں، ہم آپ کو تعلیم دے رہے ہیں، ہم آپ کو گورنمنٹ کالج لاہور دے رہے ہیں، ہم آپ کو ایچسن کالج دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا بس یہ کام یہیں روک دو، آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، ان کو اسی طرح رکھو. ان کا برڈن بھی ختم ہو گیا. اب چونکہ یہ مسلم میجورٹی ایریاز تھے، خواہ وہ بلوچستان ہو یا اس زمانے کا این ڈبلیو ایف پی یا سندھ، تو قائد اعظم کو یہ دکھ تھا. ٹھیک ہے. گجرات کا مہاتما گاندھی اور لکھنؤ سے آیا پنڈت جواہر لال نہرو، جو اشوکا کی سلطنت کو دوبارہ بھارت ورتا اور یہ وہ سینٹر. اسی لیے 14 نکات کا پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مستقبل کا آئین ہوگا وہ فیڈرل یعنی وفاقی ہوگا، with the residuary powers، یعنی جس میں طاقت جو ہوگی وہ صوبوں کو منتقل کی جائے گی. جو کام ابھی 18ویں ترمیم کے ذریعے لکھا گیا ہے پوری طرح عمل پیرا جس پہ نہیں ہوا. یہ مارچ 1929. صحیح ہے، یہ پہلا نقطہ ہے قائد اعظم کر لیں تو کیا ہی بات ہو. ٹھیک ہو گئی بات. اس کے بعد ایک اور صاحب ہوتے تھے، کیا ان صاحب کو پتا ہے بلوچستان صاحب ان کو پتا میر نہیں، اگر نہیں ہے تم بھارت کے وزیر اعظم ہو، لال قلعے پہ بیٹھ کے تقریر کر رہے ہو، بلوچستان کے بارے میں بات کہاں تم پڑھے لکھے، کیا تمہارا اجیت دوول وغیرہ وغیرہ، ان کو کہو کہ کوئی ریسرچ تو کر لے، کوئی رو میں کوئی ہے کوئی ریسرچ سیل. تو ایک میر یوسف عزیز مقسی ہوتے تھے، ٹھیک، ان کو کچھ قبائلی مسائل کی وجہ سے ان کو اور ان کے والد کو جو ہے جلا وطنی کی سزا دی گئی. اوکے. وہ ملتان رہے 1922 سے 1929 تک. ٹھیک. تو جب یہ قائد اعظم کے نکات آئے تو سب سے پہلے انہوں نے بلوچستان کی فریاد، اچھا، بلوچستان کی فریاد کے نام سے لاہور سے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں لاہور سے ایک ہفت روزہ نکلتا تھا ہمدرد. اوکے، رائٹ. اس میں بتایا کہ بلوچوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، کیسے ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے، جو کہ
تب سے باقی تب سے یہ بات چل اس وقت کے برٹش انڈیا میں جو تھوڑے بہت حقوق بس پنجاب کے لوگوں کو حاصل تھے، یو پی میں لوگوں کو میسر تھے، بہار میں میسر تھے، ان کا کیا قصور ہے، ان کو کیوں نہ دیے جائیں وہی حقوق؟ اوکے یہ آرٹیکل جب قسطوں میں چھپے تو اس وقت تک بلوچستان میں کسی سیاسی سرگرمی کی اجازت نہیں تھی، وہاں سے کسی اخبار نکالنے کی اجازت نہیں تھی، یہ رسالہ جو ہے یہ سمگل ہو کر وہاں گیا، لاہور سے سمگل ہو کے بلوچستان جاتا تھا جی۔ جب وہاں پہ سمگل ہوا تو یہ جب پہنچے وہاں پہ واپس 7 سال جلا وطنی کے بعد، زیادہ عرصہ ملتان میں رہے یہ، ٹھیک ہے، جب یہ واپس پہنچے تو ان کو خان آف قلات نے پکڑ لیا، شاہی جرگہ ہوا جس میں ان کو 1 سال کی قید تنہائی سنائی گئی، اور جس وقت ان کا مقدمہ چل رہا تھا میر یوسف عزیز مقصی کا تو وہ مستونگ جیل میں تھے، وہاں پہ انہوں نے باقی کچھ حضرات کے ساتھ مل کے انجمن اتحاد بلوچستان بنائی۔ یہ اس وقت سے بلوچستان کی سٹرگل ہے، اور اس سٹرگل کو پھر ہوا یہ کہ بدقسمتی سے جب کوئٹہ میں وہ زلزلہ آیا تو اس میں ان کی ہلاکت ہو گئی۔ یوسف عزیز مقصی نے جو بلوچستان کا کیس پریپیئر کیا تھا اس کو بعد ازاں بی بی غوث بخش بزنجو نامی ایک نوجوان نے، جس کو فٹ بال کی وجہ سے بیچارے کو علی گڑھ میں داخلہ مل گیا تھا، تو جا کے انہوں نے پیدل بلوچستان کے دشتوں اور صحراؤں میں جا کر لوگوں کو بتایا، اجاگر کیا، اسی لیے انہیں بابا بلوچستان کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بالکل درست ہے کہ جب ان کی جدوجہد سے قلات جو اس وقت تھا وہاں پہ کوئی تھوڑی بہت آزادی ملی، کوئی پارلیمان بنی، تو غوث بخش بزنجو نے بلوچستان کی پاکستان میں شمولیت کی مخالفت کی۔ ٹھیک ہے، ان کی پریفرنس تھی کہ ہم ایک آزاد ریاست کے طور پر رہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ہوگی اور بھی بہت سے ایسے لوگ، لیکن یہی بلوچستان کو پہلی مرتبہ صوبہ بلوچستان صوبہ 1970 میں بنتا ہے، پھر انتخابات ہوتے ہیں، ان انتخابات میں غوث بخش بزنجو حصہ لیتے ہیں، قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوتے ہیں اور گورنر بلوچستان بنتے ہیں۔ وہ گورنر بلوچستان بنتے ہیں تو سب سے پہلے تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ شہنشاہ ایران کو۔ وہ ٹائمز کو، امریکہ کے جریدے ٹائمز کو کہتا ہے کہ اگر بلوچستان میں علیحدگی پسندوں نے کچھ گڑبڑ کی تو we will move forward and take over بلوچستان, we'll snatch away it from پاکستان۔ امپیریلسٹک بات کی، مختلف وجوہات کی بنا پر بلوچستان کی گورنمنٹ کو ڈسمس کرنا پڑا، ہم اس قصے میں نہیں جاتے کیونکہ وہ پھر لمبی ہو جائے گی کہانی۔ لیکن اس ڈسمسل کے باوجود غوث بخش بزنجو نے 1973 میں آئین پاکستان بنانے میں پورا حصہ لیا اور دستخط کیے اس آئین میں۔ ٹھیک ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو پھر حقوق مانگ رہے تھے پہلے۔ بٹ نصرت صاحب چلیں، اٹس ٹائم فار اے بریک، بٹ آفٹر وین وی کم بیک فرام دا بریک وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ آپ یہ نریندر مودی کو ہسٹری لیسن کیوں دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ان کو ان ساری باتوں میں ذرا بھی دلچسپی ہوگی؟ میں آپ کو بتا دوں، وقفے کے بعد مگر ویل ٹیک اے بریک، وین وی کم بیک ویل کنٹینیو آور کنورسیشن، اسٹے ود اس۔ کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں تو ٹویٹر پہ جائیے اور بول بول پاکستان _ پہ آپ ہمیں سوال کریں۔ نصرت صاحب، ہسٹری لیسن آل ویل اینڈ گڈ، آئی ایگری ود یو، وی شوڈ ریمبر دا ہسٹری اینڈ ایوری تھنگ، بٹ یہ نریندر مودی کو یہ سب کچھ سن کے کیا فرق پڑے گا؟ میں نریندر مودی کو نہیں کر رہا، میں تو اپنا رونا رو رہا ہوں۔ نہیں تو وہ تو یہ تو نہیں، دیکھو ہمارے ہاں بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے نا بیوروکریٹک، ہاں ہے، جو یہ کہتا ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہوئی ہے اس نے بیڑا غرق کر دیا۔ جی جی بالکل، جو کہتے ہیں میں اس مائنڈ سیٹ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ 18ویں ترمیم کا وعدہ میرے ملک بنانے والے نے مارچ 1929 میں کیا تھا۔ تو یہ آپ اپنے لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے میں اپنے آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ اوکے فائن۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہمارے ہاں ایسا ذہن نہیں ہے؟ آپ جب ان سے بات میں کہا یہ بلوچو ہو گیا، یہ تو نہیں، یہ تو بہت غلط بات ہے، لیکن مطلب ٹھیک ہے نا، آئی مین ہم جب انہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی
ان کی کچھ گریوانسز، ان کی کچھ شکایات جائز ہیں، منصفانہ ہیں، انہیں ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا. تو ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ لیکن اب جب میں ان کی جائز شکایت کے بارے میں گفتگو کروں گا تو فوراً مجھے بتایا جائے گا آپ تو نریندر مودی کی زبان بول رہے ہیں. مجھے اس لیے مودی سے تکلیف ہے. یہ بلوچوں کا اتنا ہی بڑا دشمن ہے جتنا اس وقت شاہ ایران ہوا تھا. ٹھیک ہے بھائی، غوث بخش بزنجو کو گریٹ سٹیٹسمین تھے، انہیں اس وقت سمجھ آ گئی کہ بھائی آزاد بلوچستان کسی نے قبول نہیں کرنا، اور ایران جیسی امپیریل پاور کے ہوتے ہوئے مطلب کہ پھر سب آ جائیں گے جھپٹا مارنے اگر ایسی کوئی چیز کی. اوکے، فیئر انف. اس وقت جب غوث بخش بزنجو آئین کے اندر، وہی وفاق کے اندر صوبے کے لیے زیادہ اختیارات کی جنگ لڑ رہے تھے، تو ان کو اس وقت کے جذباتی نوجوان جن میں ڈاکٹر مالک بھی شامل تھے، وہ بابائے مذاکرات کے طعنے دیتے تھے. ٹھیک ہے، رائٹ. اس طرف سے کہ کیوں آپ why are you talking to them؟ ان کے خلاف بغاوت ہوئی، ان کو سیل آؤٹ کیا گیا. بعد ازاں کیا ہوا؟ وہی ڈاکٹر مالک 2008 کے انتخاب کے بعد وزیر اعلیٰ بننے پر مجبور ہوا یا نہیں؟ بالکل ہوئے. اب سوال یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر مالک نے وزیر اعلیٰ بن کے ایک پولیٹیکل ورکر ہوتے ہوئے اس نے اور اس کی جماعت نے وہاں پہ لوکل گورنمنٹ کو اسٹیبلش نہیں کیا، اور آخر میں اربوں روپے وہ نکل آئے، وہ کون سیکٹری صاحب جو تھے، اور خالد لانگو صاحب پھر ایک نکل آئے. میگا کرپشن سکینڈل. اب جب وہاں کا جو بچہ ہے، جو ینگ ہے، جو روزانہ سنتا ہے بلوچستان سی پیک گیم چینجر $46 بلین، وہ کہے گا یار میرے تو گوادر میں پانی نہیں ہے، تو وہ جب روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، اور میں یہاں بیٹھ کے کہوں گا کہ اس کو تو یار پانی تو پہلے دو. یہی تو نریندر مودی چاہ رہا ہے کہ جب آپ، تو لیکن جب میں یہ بات کروں گا تو مجھے یہاں سے تانا دیا جائے گا کہ تم نریندر مودی کی زبان بول رہے ہو. مجھے یہ غصہ ہے اس پہ کہ تمہیں کیا پتا بلوچستان کا. نہیں تو کامیاب ہو گیا نا پھر نریندر مودی نے. یہ کہ وہ ٹپیکل ہندو انتہا پسند، اس نے کشمیر سے توجہ ہٹانی تھی. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ونٹر شروع ہونا ہے، یہ کوئی ایسی گیم لگا رہے ہیں کہ محبوبہ مفتی جو ہے وہ استعفیٰ دے دے گی. ٹھیک ہے، کیوں کہ اس کی جو رولنگ پارٹی پی ڈی پی کے جو اراکین ہیں، اس کے سٹنگ منسٹرز جو ہیں اس وقت ان محترمہ کے، وہ گھروں سے نہیں نکل رہے، وہ بیرکوں میں چھپے ہوئے ہیں. اب وہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ لگے کہ جی انہوں نے خود انفورس نہیں کیا پریزیڈنشل رول یعنی گورنر راج، بلکہ ایسی فضا بن گئی کہ جی وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دے دیا، کوئی اور گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھا. اس کے بعد یہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا کو بے وقوف بنانے کے لیے نارتھ اور ساؤتھ کشمیر کو پوری طرح فوج کے حوالے کر کے سری نگر کے کچھ علاقوں میں جو ہے یہ اسپا وسپا کا قانون واپس لے لیں گے. اور یہ بات کی نشاندہی آج سے کچھ روز پہلے افتخار گیلانی، جو کہ کشمیر پہ بہت گہری نظر، خود کشمیری، سید علی گیلانی صاحب کا داماد، اس نے دنیا میں اپنے کالم میں لکھی، اور اس میں اس نے کہا کہ سب سے زیادہ ریزسٹنس جو ہے اس کی وہ کور کمانڈر سر کی طرف سے آ رہی ہے، کیونکہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس سے تو بڑی بدنامی ہوگی، اور وہ وہاں پہ بھی آرمی چیف کا ہونا ہے، نئے آنا ہے، تو اس نے کہا کہ کہیں اس میں ایسا نہ ہو کہ اس کا چانس مارا جائے. تو یہ ان کے ہاں گڑبڑ یہ چل رہی ہے. اس کے بعد جس طرح بچوں کو اندھا کیا گیا with پیلٹس، وہ تو نصر صاحب ہم دیکھ ہی رہے ہیں. آج میرے خیال میں 40 سے زیادہ تقریباً دن ہو چکے ہیں. اس سب کرنے کے لیے بھائی صاحب آپ بلوچستان کی بات کر رہے ہو یار، آپ کو نہ پتا بلوچستان کا. When that ever stopped anyone نصر صاحب؟ وہ مطلب وہ تو کام گندہ ہی کرنے کی کوشش. کراچی سے کال لے لوں. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. جی کیسے مزاج آپ کی؟ جی بالکل ٹھیک ہے جی. سر میرا ایک سوال ہے. جی ضرور سر. میں سلیم صدیقی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی بھیا. سر یہ ہمارے پاس ہمارے جو ملک پہ ابھی دہشت گردی کی ایک لہر آئی ہے کوئٹہ بلوچستان میں، اس کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں جی، اور اپنے دل کو اور ذہن کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں. یہ سب کچھ ہمارے ہی ملک میں کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ ہمارے ملک میں ہرگز نہیں ہو رہا. یہ اس سے زیادہ خدا کا شکر ہے اگر آپ اس کو ایک مناسب طریقے سے دیکھیں صدیقی صاحب، تو آپ نے شہر سن رکھا ہوگا، بہت تاریخی ہے، حلب. ہاں
शाम का शहर है भाई साहब, वहां पे 3 लाख लोग, वो शहर 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है, एक मगरबी है और मशरकी हिस्सा बागियों के कब्जे में है। शामी फौज ने उसका मुहासरा कर रखा है और उन 3 लाख मुसलमानों को, मुसलमानों ही के मुल्क में भाई खुराक नहीं मिल रही, एयर ड्रॉप्स हो रही हैं, उससे मुकाबला कीजिए, इराक से मुकाबला कर लीजिए, लीबिया से मुकाबला कर लीजिए, सोमालिया से कर लीजिए, यमन से कर लीजिए। तो भाई साहब यहाँ तो फिर भी आप मुझे टेलीफोन कर रहे हैं, मैं बड़े मजे से लाल टाई लगा के बैठा हुआ हूँ, तो ऐसे न करें, खुदा के लिए ऐसा न करें, ना करें ऐसे। मतलब हमें अपने आप को जो है, मैं जो हूं, मैं हमेशा क्रिटिसिज्म के लिए तैयार होता हूं। अब मैं एक और जो मेरा बहुत बड़ा मसला है, बदकिस्मती से ये जो दोनों मुल्कों की जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट एक दूसरे के साथ जो यानी पॉइंट स्कोर कर रही है, मेरी बात सुने बीबी, इसमें एक सीधी सी बात है। पहले मैं यानी गंबरी से कॉल इन। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, मैं शौकत अब्बासी बात कर रहा हूँ मरी से जी। सर मैं नुसरत जावेद साहब से सवाल पूछना चाहता था। मैं जी नुसरत जावेद साहब ही आपकी खिदमत में, मैं बार बार कह के इंट्रो में थक जाता हूँ भाई कि आप डायरेक्ट कनेक्ट मेरे साथ होते हैं, सवाल करें आप। अब्बासी साहब मेरा ख्याल है बगदाद चले गए। अच्छा, वो प्रॉब्लम ये है बीबी कि ये जो कोयटा में सानहा हुआ अभी, ठीक है ना, उसमें मुख्तलिफ नैरेटिव्स हैं। आज की तकरीर के बाद अगर ये याद करें आप वजीर आला कि जी ये रॉ ने करवाया है, तो आज की तकरीर के बाद मैं उन्हें कैसे क्वेश्चन कर सकता हूँ? नहीं, ये नहीं कर सकते। आई कांट रूल आउट। तो नुसरत साहब, द फैक्ट दैट दूसरा एक और इसमें तो कोई बहस दूसरी तरफ ये कि ये बात कहने के बावजूद आपको याद है जब अचकज़ई साहब ने कुछ सवालात उठाए, तो आज देखिए उनके साथ क्या हो गया। ओ बीबी जो भी हुआ, लेकिन उस एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। पिशावर से अब्दुल समाद बोल। नुसरत साहब क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है जी समाद साहब। वो सर मैंने एक क्वेश्चन करना था जी। ये आपने तो अभी वो लांगू का भी बोला है, मेगा करप्शन का भी बोला है। खैर बलोचिस्तान के जो हालात हैं वो तो अल्लाह ही जानते हैं। अब्दुल मालिक साहब, अभी ये एक और साहब आ गए हैं, अपना ये सनाउल्लाह साहब। एक क्वेश्चन करना था, मोदी साहब ने जो बलोचिस्तान के बारे में बोला है उसका तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि हमारे वो केबल कॉल से नहीं आ रही थी, मगर उसका जवाब तो मैंने खबरों में आज देखा है कि वो तो हमारा मुशीर खारजा सरताज अजीज साहब दे रहे हैं। चाहिए था कि इसका जवाब नवाज शरीफ ही देता ना। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? ओ भाई मेरे, ये सरताज अजीज साहब क्या इसराइल से आए हैं? ये अच्छी बात है ना कि वो खड़ा होकर लाल किले से कर रहा है, तो बल्कि मुशीर खारजा की तरफ से ही जवाब दे दिया। ये जो होता है ना हर बात में कि नवाज शरीफ, वो आप गालिबन ये कहना चाह रहे होंगे चूंकि मोदी का यार है तो वो साड़ियाँ लॉयल्टी प्रूव करता है, तो नवाज शरीफ पे जाए। खुदा के लिए अपने ही वो यानी नवाज शरीफ के बारे में अगर आपने पॉलिटिकल आपने क्रिटिसिज्म करना है तो कभी मुझे उसका मौका दीजिए, आपको बताता हूँ कि मौसूफ की किन बातों पे तवज्जो देनी है। जो वो कहते हैं मैं लोड शेडिंग ख़त्म कर दूंगा, तो कैसे करोगे भाई, ज़रा बताओ गिनवा के। चलो ब्रेक का कह रहा है गालिबन। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो तो लिख के जरूर पूछें। कॉल भी है साथ साथ। कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो कराची। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। नुसरत साहब, राना शाहिद बात कर रहा हूँ। जी राना साहब। बात दरअसल ये है नुसरत साहब, अभी आपको सुन रहा हूँ जी, बहुत ही आप माशाल्लाह से आपके जो तजकिए हैं, आपके जो माशाल्लाह से गुफ्तगू है बड़ी पुरमगज होती है। लेकिन तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नहीं लेकिन वाला फरमाए ना। हम जो अभी आप डिस्कस करें, बड़ा पोलाइट आपने रिप्लाई किया नरेंद्र मोदी साहब के बयान के ऊपर, जबकि मैं ये समझता हूँ ओवरऑल पाकिस्तान आर्मी अब इतनी स्ट्रांग है, वी आर नाउ एटॉमिक पावर।
تو کیا آپ بم پھینک دیں؟ ہم تھوڑا سا ان کو نہیں، آج کیا بم پھینک دیں یار؟ جو طاقتور، دیکھیں رانا صاحب یہی مسئلہ ہے، انٹرنلی جو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں۔ ارے بھائی بات یہ رانا صاحب، الحمدللہ آپ کا وہی مسئلہ ہے جو ہر انتہا پسند کا ہوتا ہے۔ جو آدمی طاقتور ہوتا ہے نا رانا صاحب، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نگا، ڈیپ واٹرز، گہرے سمندروں میں سفر کر رہے ہیں ہم، when we are confident۔ اور مجھے کوئی مطلب اس میں کوئی نہیں ہے، میں تو اپنا ایک کیس آرگیو یہ کر رہا ہوں کہ بھائی صاحب تم جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے مسٹر مودی، تو اس وقت اس کو آپ اگر پولائٹ کہہ رہے ہیں تو میں کہوں نریندر، اوئے نریندر، یہ ذرا تھوڑا سا اس کے لیے اگر مجھے کو کنٹینر اچھا سا مناسب مل جائے جہاں پر آرام کرنے کی سہولت بھی ہو تو میں کر دوں گا۔ عمان سے کال ہے جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو، میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا، آپ بہت غصے میں ہوتے ہیں جب بھی کوئی بھی کالر آتا ہے یا ہماری بہن گلمینے آپ سے بات کرتی ہیں تو آپ فوراً اتنا غصے میں آ کے اس کو اسی ٹائم بیچاری کو بھی چپ کروا دیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے ویسے، میں پلیز آئی وڈ بیگ۔ اچھا لیکن اب عمان سے آپ نے صرف یہ کہنے کے لیے مجھے کہ مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے، تو آپ کیا کریں نا، کچھ لوگ دیکھیں سٹھیا جاتے ہیں نا، عمر بڑھ جاتی ہے، آپ کا کوئی ایسے بزرگوں سے واسطہ پڑا ہوگا تو میں ان میں سے ایک ہوں نا، میری بہت فکر ہوتی ہے نصرت صاحب لوگوں کو، تو اس لیے گھبرائیں نہیں، ایسی طرح بات کرتے کرتے ایک دن میرے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی، یہیں سے مجھے گلمی لے جائے گی۔ خدا کا خوف، تھینک یو ویری مچ۔ عمان سے میں سمجھا کہ میرا کوئی بلوچ بھائی جو ہے وہ کوئی میری تاریخ کو درست کرنے کے لیے یہ وہ، کیونکہ ایک صاحب نے بتایا تھا سنڈمن کا، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا سنڈمن کا فارمولا کیا تھا، انہیں شاید یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ یعنی سوات میں پوسٹڈ رہے تھے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کتاب اور تاریخ، وہ پڑھنے کا وہ یعنی کہ نریندر مودی کو بھی دیکھو نا، وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھارت کا وہ بھی، ارے یار مطلب کہ ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم کو بھی کتابوں کا کوئی خاص شوق نہیں ہے۔ میرے خیال میں اگر آپ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو شوق چھوڑ دینا چاہیے، پھر آپ کو کتابوں کا ورنہ پھر آپ وزیر اعظم نہیں بنیں گے، کتابیں ہی پڑھتے رہ جائیں گے نا، مطلب that seems to be unfortunate۔ نہیں دیکھو میں نے کہ مطلب you can't say this about not all وزیر اعظم، okay fine but ایسے regarding یعنی مس بے نظیر بھٹو، یہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ تو بے نظیر بھٹو آج بیچاری چلی گئی نا، کتابیں نہ پتا ہوں، اور میں تو آج کل کے وزیر اعظموں کی بات کر رہی ہوں جو آج کل دنیا میں جیسے جیسے آپ سوچ سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن گیا، اس نے کبھی کوئی کتاب پڑھی ہوگی، مطلب اس نے تو اپنی کتاب لکھی بھی خود نہیں تھی، بٹ that's a separate issue. But Nusrat Saab, I'm still stuck on the same point that I have been from the beginning of the program. وہ یہ کہ یہ آپ نے ساری باتیں جو بتائیں یہ تو fine, history very good, wonderful. Narendra Modi was not saying this تاکہ وہ یا تو آپ کو کوئی موقع فراہم کرے یا ڈینائی کرے، یہ تو ہمارا قصور ہے کہ ہم بلوچستان میں جو مسائل ہیں ان کو اٹھا نہیں رہے۔ اتنے لوگوں کے مجھے میسج آئے کہ آپ لوگ جو جشن آزادی کا منائے چلے جا رہے ہیں اتنے 2-3 ایک ہفتے سے، ہفتہ آزادی منائے چلے جا رہے ہیں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس محلے میں وہ لائرز کی فیملیز رہتی تھی اس کے کتنے قریب وہاں ڈھول بج رہے تھے اور گانے بج رہے تھے اور آتش بازی ہو رہی تھی، یہ کیوں نہیں ہم بات کرتے بیٹھ کے ٹیلی ویژن کے اوپر؟ یا جو دیکھو اب یہ بھی اب آپ بھی جو ہے نا، نہیں میں تو اب جسٹ ٹیلنگ یو واٹ پیپل ہیو بین میسجنگ، آپ وہی بات کر رہے ہیں سب سے زیادہ جب سانحہ کوئٹہ ہوا، نہیں آپ کی میں بات نہیں کر رہی، میں دیکھو ہم یہ جو ہمارے ہاں جو ہوتا ہے نا یہ جو پیغام بھیجنے والے، ابھی جیسے ایک رانا صاحب تھے انہوں نے کہا مناسب جواب نہیں، آپ تو بہت شوئے کرنا چاہیے۔ اچھا اب ایک دوسری انتہا یہ ہوتی ہے، نہیں انتہا تو نہیں ہے کہ ہم بلوچستان کے معاملات کو چھیڑتے کب ہیں، آج بھی نریندر مودی نے کہہ دیا تو ہم نے چھیڑا نا۔ پورے یہ جو ہوتا ہے نا یہ جو بھیجتے ہیں کہ میڈیا والے، بھئی ہم پورے میڈیا کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، نہیں تو چلے we can only answer for ourselves، right fine ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں بھائی، اور بھئی ہم ایک پروگرام کرتے ہیں ہفتے میں 4 دن، نہیں اس کو رکھ لیں اور اس میں یہ نکال لیجئے جی کیا پرسنٹیج ہے بلوچستان کا تذکرہ۔ مجھے تو نہیں کہہ رہے، اب یہ کہ میں باقی لوگوں کے بارے میں تو جو ہے نا، اور دوسرا مثال کے طور پر جیسے میں، یہ بات تو درست ہے نصرت صاحب کے میڈیا میں بلوچستان کے جو بنیادی مسائل کہہ رہا ہوں کہ میڈیا میں اور بھی بہت کچھ نہیں آتا نا، میڈیا میں تو یہ آیا ہے کہ میں تو یہ سمجھاؤں کہ میڈیا میں تو یہ ہے آسانی سے، کیونکہ ریٹنگز ملتی ہے اس طرح۔ یس ایان علی اور بلاول بھٹو زرداری ایک ہی اکاؤنٹ سے ٹکٹ ایئر، مطلب کہ اس عمر میں
बिलावल भुट्टो जरदारी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, अपना बैंक अकाउंट नहीं है। वैसे ये तो बहुत ही शर्मिंदगी, अंदाजा लगाओ। बिलावल भुट्टो जरदारी जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा, मिसबे नजीर भुट्टो का बेटा, उस बेचारे के पास जहाज का टिकट, यार वो तो मैं 2 टके का साफी, मेरे पास डेबिट कार्ड के जरिए मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो अब ये मीडिया में तो ये चलता है बीबी। चले तो अगर आप चाहती हैं मैं ये करूं तो मैं हाजिर। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मैं समझना चाह रही थी जो मैं बात, चले क्लोज, टाइम खत्म हुआ, मैं फिर भी समझना चाह रही थी कि नरेंद्र मोदी को हिस्ट्री लेसन देके नुसरत साहब क्या अचीव करना चाह रहे हैं। बहरहाल आई वंडर अगर इंडिया में किसी ने ये प्रोग्राम देखा होगा और कोई सबक सीखा होगा। एनीवे आज के लिए हमारा टाइम खत्म हुआ, कल मिलेंगे, खुदा हाफिज।